अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 के इस्लामियात के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम वर्जन्स के आंसर क्वेश्चन हैं। बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ये तमाम वर्जन्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो बेटा आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों के साथ मज़ीद पेपर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फरिश्तों को नूरी मखलूक क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब है, फरिश्तों को नूरी मखलूक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम लिखें और उनकी जिम्मेदारियां बयान करें। अल्लाह ताला के 4 मशहूर फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। उनका काम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करना है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम उनका काम बारिश बरसाना और रिज़्क उतारना है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ये क़यामत के नज़दीक सूर फूकेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनका काम जानदारों की रूह निकालना है। उन्हें मुल्कुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फरिश्तों के अदब एहतराम के हवाले से इस्लामी तालीमात से क्या रहनुमाई मिलती है? इस सवाल का जवाब है, इस्लामी तालीमात में फरिश्तों के अदब एहतराम को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है जो उसके हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हैं। कुरान और हदीस से हमें दर्ज झेल रहनुमाई मिलती है। जिस तरह अल्लाह ताला उनके रसूल पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो फरिश्तों का एहतराम करें और उनकी ताज़ीम करें। फरिश्तों का मजाक ना उड़ाया जाए और ना ही उनके बारे में नामुनासिब बातें की जाए, क्योंकि ये सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला की इस नूरी मखलूक के बारे में ज़ुबान से हमेशा अच्छी और बाअदब बात निकालनी चाहिए। फरिश्तों के अदब व एहतराम के हवाले से इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि हम उन पर ईमान रखें, उनकी ताज़ीम करें, नेक अमाल करें, पाकीज़गी का ख्याल रखें और बुरे कामों से बचें। इन तालीमात पर अमल करके हम अल्लाह की रहमत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ग़ज़वे खंदक कब पेश आया? ग़ज़वे खंदक 5 हिजरी को शवाल और ज़िलक़दा के महीने में पेश आया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, ग़ज़वे खंदक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार बयान करें। ग़ज़वे खंदक में जब उमर बिन अब्दूद ने गरजते हुए चैलेंज किया तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े। जब उमर बिन अब्दूद के सामने हुए तो उसने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उमरू कहने लगा, फिर तुम तो मेरे भतीजे हो, मगर सुनो, मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता। हज़रत अली ने फरमाया, मगर मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। उसे ऐसे जुर्रतमंदाना जवाब की तवक्का न थी। तैश में आकर घोड़े से कूदा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आकर खड़ा हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके दरमियान ज़ोरदार लड़ाई हुई, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदद फरमाई और वो गालिब आ गए। उन्होंने उमर बिन अब्दूद को कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ग़ज़वे खंदक से हमें क्या सबक हासिल करते हैं? सवाल का जवाब है, ग़ज़वे खंदक सीरत तैयबा का एक अहम ग़ज़वा है। इससे हम बहुत सी नसीहतें हासिल करते हैं कि कोई भी काम करें तो मशवरा, तदब्बीर, अज़म, साबित कदमी, अतात रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदद इलाही, जज्बा जहाद को सामने रखते हुए करें। यही वो अनासिर थे जिन्होंने मुसलमानों को इस ग़ज़वा में शानदार फतह से हमकिनार किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तालीम और तालम का मानी बयान करें। तालीम का मानी है इल्म सिखाना और तालम का मानी है इल्म हासिल करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इल्म की अहमियत पर एक कुरानी आयत और एक हदीस मुबारक का तर्जुमा तहरीर करें। कुरानी आयत है,
اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم حاصل دیا گیا۔ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، اسلام میں علم کے حصول پر زور دینا موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، اسلام میں علم حاصل کرنے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں علمی اور سائنسی ترقی انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں درج ذیل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، ترقی کا ذریعہ، معاشی اور سماجی استحکام، جہالت اور انتہا پسندی سے نجات، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، سائنسی، فنی اور دینی تعلیم میں مہارت حاصل کریں اور جدید دنیا میں ترقی کے لیے اسلامی تعلیمات سے رہنمائی لیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا وہ ہمارے لیے کس طرح رہنمائی کا باعث ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کی حفاظت کے لیے استقامت، اتحاد، قربانی اور جرأت مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں انہی اصولوں کو اپناتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ قرآنی آیت کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم نبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، خاتم نبیین کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم نبیین کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ آخری نبی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، غزوہ بنو قریظہ کا اہم سبب کیا تھا؟ غزوہ بنو قریظہ کا اہم ترین سبب بنو قریظہ کی بدعہدی اور میثاق مدینہ سے انحراف تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تحریر کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، ان کے اموال مسلمانوں میں بطور غنیمت تقسیم کیے گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، غزوہ بنو قریظہ کے اثرات سے موجودہ دور میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، غزوہ بنو قریظہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس کے سیاسی، سماجی اور عسکری اثرات ہمیں آج کے دور میں بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس غزوہ سے ہم درج ذیل سبق حاصل کر سکتے ہیں، معاہدوں کی پاسداری اور خیانت کا انجام، ریاستی سلامتی کی حفاظت، جنگی حکمت عملی اور فیصلہ سازی، عدل و انصاف کی بالادستی، منافقت اور سازشوں سے ہوشیار رہنا، قومی یکجہتی اور اتحاد، اسلامی اصولوں کی پاسداری۔ غزوہ بنو قریظہ ہمیں موجودہ دور میں ریاستی استحکام، معاہدوں کی پاسداری، عدل و انصاف، قومی سلامتی اور اتحاد یکجہتی کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم ان فیصلوں پر عمل کریں تو ایک مضبوط، مستحکم اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سخاوت و ایثار میں کیا فرق ہے؟ سخاوت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان سے بدلے کی امید نہ رکھنا۔ ایثار کا معنی ہے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سخاوت کی فضیلت پر ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ حضور اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک بے شک دو ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک
رزق دو ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور اس کے مطابق سکھا رہا ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بے مثال تھی، جس سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتے ہیں جو نہ صرف دینی بلکہ سماجی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد، مال و دولت میں برکت، دل کی کشادگی اور بے لوثی، سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب اور لوگوں میں محبوب بناتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، تصوف سے کیا مراد ہے؟ تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تزکیہ نفس کے معنی ہے انسانی نفس کو بری عادت سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنایا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختصراً تحریر کریں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں اپنے چچا کے پاس بغداد تشریف لائے اور ان سے فقہ واز اور تصوف کا علم حاصل کیا۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بھی وقت گزارا اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ شافعی میں نمایاں مقام پایا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیاں زہد و تقوی، صبر و استقامت، محبت و اخلاص اور خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سے محبت اور تعلق، صبر اور قناعت، عاجزی اور انکساری، خدمت خلق، امن و محبت کی تعلیم، دنیا کی بے ثباتی کا احساس۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی محبت، صبر، عاجزی، خدمت خلق اور محبت و رواداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، علم نافع کی تعریف کریں۔ علم نافع ہر وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اس میں سائنس کا علم بھی شامل ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، درسگاہ صفا کے نظام تعلیم کی خصوصیات بیان کریں۔ امیر و غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، احتساب آخرت، تکمیل اخلاق اور تبلیغ اسلام جیسے مقاصد اس نظام تعلیم کا حصہ تھے۔ یکساں نصاب، مفت تعلیم، اساتذہ کی مکمل کفالت، دین و دنیا کی یکجائی اور پاکیزہ تعلیمی ماحول درس گاہ صفا کے اہم عناصر تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، درس گاہ صفا کے ذریعے جو نظام تعلیم دنیا کو دیا گیا، اس میں آج کے دور میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ درس گاہ صفا جو ابتدائی اسلامی درسگاہ تھی، اس نے دنیا کو ایک ایسا تعلیمی نظام دیا جو دین و دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آج کے دور میں درج ذیل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، علم و دین اور دنیاوی علوم کی یکجوئی، اخلاص اور مقصدیت، استاد اور شاگرد کا مضبوط تعلق، مساوات اور سب کے لیے تعلیم، سادہ طرز زندگی اور قناعت پسندی، عملی تربیت اور کردار سازی۔ درسگاہ صفا کا تعلیمی ماڈل آج کے تعلیمی نظام کے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے جو علم کے حقیقی مقصد، اخلاقی تربیت، مساوات اور عملی زندگی کی تیاری پر زور دیتا ہے۔ اگر جدید تعلیمی ادارے ان اصولوں کو اپنائیں تو ایک مثالی اور متوازن تعلیمی نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، دعا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا یا طلب کرنا۔ دعا میں حمد و ثنا کی اہمیت بیان کریں۔
دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے۔ ہم دعا کے ذریعے کیسے اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ہمارے رب، انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع کے لیے مختلف دعا فرمائی۔ ہمیں اپنی زندگی میں برکت کے حصول اور برائی سے حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی، دنیا اور آخرت میں کامیابی، ماں باپ کی زندگی، عافیت و تندرستی، مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت، عزت اور ترقی کے علاوہ پاکستان کی سلامتی اور بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہونے والا ایک تاریخی معاہدہ تھا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش لگتا تھا، لیکن در حقیقت اسلام کی فتح اور پھیلاؤ کا سبب بنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کی اہمیت بیان کریں۔ کافروں نے صلح کی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظم عمرے کے لیے احرام باندھ کر آئے تھے اور وہ کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی۔ معاہدے کی دستاویز ملنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے جانور ذبح کر دیں اور اپنے بال منڈوا لیں۔ عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا مسلمانوں کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لائے۔ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی پریشانی کا ذکر فرمایا تو اس عظیم اور دانشمندانہ خاتون نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس اتنا کریں کہ اپنا جانور ذبح کر دیں اور کسی بلند جگہ پر بیٹھ کر حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا جانور ذبح کیا اور حجام سے اپنا سر منڈوایا تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا جانور ذبح کرنا اور بال منڈوانا شروع کر دیے۔ یوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ فہمی کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، صلح حدیبیہ سے آج کے حکمرانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ صلح حدیبیہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جس سے ہمیں تدبر، حکمت اور صبر کے کئی اسباق ملتے ہیں جو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ مفاہمت اور سفارتی حکمت عملی، صبر اور تدبر، جنگ سے گریز اور امن کی کوشش، معاہدوں کی پاسداری، سیاسی بصیرت اور دانشمندی۔ صلح حدیبیہ حکمت، صبر اور سیاسی بصیرت کا عملی نمونہ ہے جو آج کے حکمرانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ بہترین قیادت وہی ہے جو امن، تدبر اور حکمت کے ساتھ فیصلے کرے تاکہ قوم کو دیر پا فوائد حاصل ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے متعلق کس بات کی وصیت کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، اسلام میں خواتین کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں۔ نمبر 1، اسلام میں خواتین کے حقوق۔ قرآن مجید میں عورتوں کو برابری کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں عورت کا وراثت میں بھی حق دیا گیا۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دے دی گئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، خواتین کے احترام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر انسان کے حقوق کا تعین کرتا ہے اور خواتین کے احترام کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔
اسلامی تعلیمات میں خواتین کی عزم و تکریم کو ایک بنیادی اصول قرار دے دیا گیا، جس کی وضاحت درج ذیل ہے: مساوات اور عزت، ماں کی حیثیت سب سے زیادہ احترام، بیٹیوں کی عزت اور پرورش، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، خواتین کے حقوق کا تحفظ۔ اسلامی تعلیمات خواتین کے احترام، عزت اور مساوات کو بنیادی اصول قرار دیتی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عورت کو بلند مقام دیا گیا ہے اور اس کی عزت و حقوق کے تحفظ کو لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کے معاشرے میں ان اسلامی اصولوں کو اپنانا ضروری ہے تاکہ خواتین کو عزت اور تحفظ حاصل ہو اور ایک متوازن معاشرہ تشکیل پائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، 4 امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لکھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالی عنہا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت پر نوٹ لکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اے حفصہ، ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرنے والی ہیں، وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مثلاً ایمان اور تقوی، علم اور حکمت، صبر اور شکر، شرم اور حیا، خدمت خلق اور سخاوت، وفاداری، محبت اور قناعت وغیرہ۔ امہات المومنین کی مبارک زندگی سے رہنمائی حاصل کر کے آج کی خواتین ملک و قوم کی تعمیر و ترقی، علم کے فروغ اور دین کی تبلیغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، امن عامہ سے کیا مراد ہے؟ امن عامہ سے مراد ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، معاشرے میں قیام امن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ دینا چاہیے۔ ہر ایسی چیز سے انکار کر دیں جو فساد، انتشار یا بدامنی کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنا فرض پورا کریں اور دوسروں کا حق ادا کریں، انصاف سے کام لیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ میانہ روی کیوں ضروری ہے؟ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کی راہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، میانہ روی کے ہمارے معاشرے پر کوئی سے 5 اثرات لکھیں۔ 5 اثرات درج ذیل ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا عاجزی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا ندار نہیں ہوتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے تھوڑے وسائل میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا انسان فضول خرچی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔
نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا مانگی؟ اے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی ہمیں کس طرح رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں بے شمار اخلاقی، دینی اور اجتماعی سبق موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ ان کے حالات زندگی سے ہمیں درج ذیل اسباق ملتے ہیں: ایمان کی پختگی، قربانی اور فدائیت، صدق و امانت، اتحاد و یکجہتی، علم کی اہمیت اور حسن اخلاق۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ہمیں نہ صرف دینی رہنمائی ملتی ہے بلکہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں صبر، قربانی، علم، امانت اور اتحاد کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ ان کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی کی مانند ہیں جو ہمیں اپنے معلومات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، روزے کے متعلق آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ ہمارے پاس ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، روزے کے طبی لحاظ سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ روزہ نہ صرف روحانی بلکہ طبی لحاظ سے بھی انسانی جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ طبی سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم کو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں درج ذیل نمایاں ہیں: نظام ہاضمہ کی بہتری، وزن میں کمی اور میٹابولزم کی بہتری، زہریلے مواد ٹاکسن کا اخراج، قوت مدافعت میں اضافہ، دماغی صحت اور ذہنی سکون، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں کمی۔ روزہ نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی جسمانی اور ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں خود کو بہتر بنانے کے قدرتی عمل کو فروغ ملتا ہے جس سے انسان کی عمومی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سخاوت و اعصار میں کیا فرق ہے؟ سخاوت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان سے بدلے کی امید نہ رکھنا۔ اعصار کا معنی ہے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، والدہ اور نانا کا نام لکھیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، گھر جا کر 10,000 درہم اس کے پاس نقد بھجوا دیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاریں، ہر حال میں دین پر عمل کریں، معاشرے میں امن کے قیام کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق و عمل سے ثابت کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، مسلمان سائنسدانوں کی سائنسی علوم میں خدمات آج کے مسلمانوں کو کس طرح رہنمائی فراہم کرتی ہیں؟ مسلمان سائنسدانوں نے سائنسی ترقی میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں جن سے آج کے مسلمانوں کو کئی اہم درس اور رہنمائی ملتی ہے۔ مثلاً تحقیق اور جستجو کی اہمیت، دینی اور سائنسی علوم میں ہم آہنگی،
جدید سائنسی ترقی میں کردار ادا کرنا، خود اعتمادی اور محنت کی ترغیب، علم کی دنیا میں مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات آج کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں، جو انہیں تحقیق، علم کی محبت اور سائنسی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو مسلمان دنیا ایک بار پھر علمی اور سائنسی ترقی میں نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سادگی کی تعریف کریں۔ بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے۔ مال و دولت کو بے جا اڑانا، مال کی نمائش کرنا اور غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنا سادگی کے خلاف ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، قناعت پسندی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بیان کریں۔ سادگی اور قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، بیواؤں، محتاجوں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سادگی اپنا کر ہم کون سے اخلاقی و معاشرتی فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ سادگی اپنا کر ہم فضول خرچی کی عادت سے بچ سکتے ہیں۔ سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے جو بچت ہوتی ہے، اس سے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، میانہ روی کے ہمارے معاشرے پر کوئی سے 5 اثرات بیان کریں۔ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا عاجزی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا نادار نہیں ہوتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے تھوڑے وسائل میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا انسان فضول خرچی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔